बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ईद के चौथे दिन सुबह सवेरे 10 जून, जी हाँ, अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि 5 जून को इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से कुछ खुफिया हलकों की जानिब से जो दावा किया गया पूरा ना हो सका, उसकी कुछ वजूहात थी। ईद से पहले रहाई मुमकिन ना हो सकी। अब ये ज़राए दावा कर रहे हैं इमरान खान साहब की 11 जून को रहाई के हवाले से। और अब इस बात का ऐलान हैरान कुन तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से एक इंकशाफ की सूरत किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि कप्तान इमरान खान से अडयाला जेल में चंद दिन पहले तकरीबन 90 मिनट की एक ज़बरदस्ती की मुलाकात करवाई गई। इस मुलाकात में कोई 35 के करीब मुतालबात इमरान खान साहब के सामने रखे गए। वो मुतालबात 35 से होते होते 5, उसके बाद फिर 3 और उसके बाद फिर 1 मुतालबे तक कैसे पहुँचे। और अब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अब इमरान खान साहब की ज़मानत पर रहाई को सपोर्ट करने का इंकशाफ क्यों कर रहे हैं, उसकी हमायत करने का इंकशाफ क्यों कर रहे हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले सरदस्त जो हमारे पास इत्तलात हैं वो जनाब ये हैं कि नून लीगी कैंप के अंदर शदीद तरीन बेचैनी और परेशानी मरियम नवाज़ की जानिब से अपने चचा जान शहबाज शरीफ और वालिद मोहतरम नवाज शरीफ से भी रब्ता किया गया। और कहा गया है कि जनाब हमारे जो राब्ते थे खुफिया हलकों के साथ, उन रवाबित की बिना पर हमने अपने इक़्तिदार का 1 साल पूरा किया। लेकिन जो है वो आगे चलकर अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज होते हैं, इमरान खान साहब बाहर आते हैं अगर बग़ैर कोई डील किए, तो आगे आने वाले दिनों में हमारी जो सियासी दुकानें हैं वो हमेशा के लिए बंद हो सकती हैं। मरियम नवाज़ के छक्के क्यों छूटे हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक बार फिर इमरान खान साहब की हमायत का अलम लेकर क्यों मैदान में निकले हैं? क्या उन्हें किसी जानिब से इशारा किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत मिलने के बाद आइंदा तकरीबन 1.5-2 बरसों के लिए वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं और उसके बाद मामलात नए इंतखाबात की जानिब बढ़ सकते हैं? इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन पहुँचे और वहाँ कल की वीडियो में मैंने आपके सामने रखा था कि माफिया के वफ़द को मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई और डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा वाज़े और साफ़ अंदाज में ये बताया गया माफिया वफ़द को कि जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे थे कि जनाब आपको हर सूरत इमरान खान साहब के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना होगा। इमरान खान साहब के बग़ैर सिस्टम किसी सूरत नहीं चल सकता। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं, तो आइन और कानून की हुक्मरानी की तरफ जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ से नाकाम दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुँचे। वहाँ पर वो इस कोशिश में मसरूफ़ थे कि किसी तरीके से मुस्तकबिल में अपनी सियासी दुकानों को बंद होने से बचाया जा सके। वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है जनाब, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब की ज़मानत पर रहाई होती है तो वो इसको सपोर्ट करेंगे। इमरान खान की रहाई से मुतल्लिक उनसे सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कानूनी अमल में अगर अदालतें ये समझती हैं कि इमरान खान साहब को ज़मानत पर रहाई मिलनी चाहिए तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन अगर ये सच है तो ये कानूनी अमल का हिस्सा है। अब ये इंकशाफ भी है, ये ऐलान भी है, और इसको कहा जाना चाहिए कि ये इस बात की तरफ इशारा भी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को एक टास्क दिया गया कि जनाब ना सिर्फ नून लीग के ऊपर दबाव बढ़ाना है, मरियम नवाज़ साहबा के छक्के आपने छुड़वाने हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक नई ऑफ़र लेकर एक बार फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब जाना है कि जनाब हम इमरान खान साहब की रहाई की हमायत करते हैं, आप कम से कम 1-1.5 साल के लिए हमारे ऊपर नज़र करम करें। मामला क्या है, आगे बढ़ने से पहले जनाब मैं आपके सामने एक ऑडियो रखना चाहता हूं। और ये ऑडियो है जनाब शहजाद अकबर साहब ने एक इंटरव्यू किया जहाँ ज़ैब खान साहब का, वहाँ पर सरदार समी साहब का ज़िक्र आया, तनवीर अहमद साहब का ज़िक्र आया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ज़िक्र आया, और वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब से एक 90 मिनट की मुलाकात ज़ोर ज़बरदस्ती कराई गई, जिसके बाद अब ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का दावा भी आ रहा है सामने
پہلے جناب میں آپ کے سامنے یہ جو آڈیو ہے یہ رکھنے جا رہا ہوں، پہلے ذرا آپ اسے غور سے سنیے، پھر اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کرتے ہیں. جی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ہی ایک واحد بندہ ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں اور خان صاحب کے درمیان میں میڈیشن کر سکتا ہے، بیکاز میرے پاس دونوں سائڈوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ ہے. تو میں نے ان کا کہا جی تو اگر آپ کے پاس دونوں سائڈوں کا کانفیڈنس تھا تو عمران خان صاحب کو تو آپ کی ملاقات کا نہیں تھا پتہ، یا انہوں نے تو بڑی جو ہم نے رپورٹس سنی ہیں تو انہوں نے تو بڑی حیرانی کا اظہار کیا جب آپ شاید ان سے ملاقات کرنے گئے تھے، اس میں کتنی سچائی ہے. تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا جی بالکل عمران خان صاحب کو میرے آنے کا اور جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس کا بالکل پتہ نہیں تھا. انفیکٹ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب یہ اور ان کے ساتھ میں ایک اور صاحب تھے جن کا نام انہوں نے مجھے بتایا سردار سمی کر کے، یہ وہاں پہ جب ملاقات کرنے گئے اڈیالہ جیل میں، عمران خان صاحب ظاہر ہے جیل کے سٹاف نے جب اندر بتایا کہ جی خان صاحب آپ سے ایک ملاقاتی آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو خان صاحب نے حیرانی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میری تو کسی سے ملاقات نہیں ہے آج، تو یہ کون ہے، میں نے تو کسی کو بلایا نہیں. تو انہوں نے کہا جی بس کوئی آئے ہیں آپ آ کے ملیں. تو خان صاحب یعنی کہ جب دیگر ملاقاتوں پر پابندی تھی عمران خان صاحب سے، عمران خان صاحب کے اہل خانہ کی، بہنوں کی، پارٹی ارکان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مزدور صحافی آپ کو بار بار یہ بات بتاتا رہا کہ مرضی کے لوگ زور زبردستی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، خفیہ ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں. یہ اسی کی تفصیل اب سامنے آئی ہے، آگے چل کر مزید میں انکشافات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے سنیے. جی صاحب آؤٹ آف کیوروسٹی آئے اور جب ان کو دیکھا آگے تو وہ بہت حیران ہوئے، اور یہ انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ انہوں نے بڑی شاکنگلی میری پریزنس کو لیا، غور سے سنیے اور گا. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیسے ادھر آ گئے اور کیوں آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی خان صاحب ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں. تو خان صاحب آف کورس سمجھ گئے کہ یہ کس نے بھیجا ہوگا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. عمران خان صاحب سمجھ گئے کہ انہیں کس نے بھیجا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان نے کہا میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی ڈیل نہیں کرنی. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بات میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس حد تک بے چینی ہے خفیہ حلقوں کے اندر، کس حد تک جو ہے وہ اس بات کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب وہ عمران خان صاحب سے این آر او حاصل کر لیں، عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کر لیں، لیکن عمران خان صاحب انہیں کسی قسم کا کوئی این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے. غور سے سنیے مطالبات کون سے سامنے رکھے گے. جی اور یہ انہوں نے پہلی ہی انسٹنس میں بقول ان کے خان صاحب نے ان کو کنوے کر دیا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. اینڈ دین عمران خان صاحب واپس پلٹ کے جانے لگے تو انہوں نے بقول ان کے تھوڑی روڈلی عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا، ان صاحب نے روڈلی عمران خان صاحب کو مخاطب کیا، اور باہر سے پھر جو جیل سٹاف تھا اس نے کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا تاکہ عمران خان صاحب کمرے سے باہر نہ آ سکیں. جی کہ خان صاحب آپ نہیں جا سکتے، میرے سے بات کیے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور میری بات سنیں. جی جی اچھا خان صاحب کی بات ہی سنی، اور جب وہ جو بھی انہوں نے زبردستی بٹھا لیا ان کو، زبردستی بٹھا لیا. خان صاحب دروازے کی طرف جانے لگے تو انہوں نے وہ زبردستی دروازہ پیچھے سے بند کروا دیا، اور بادل ناخواستہ پھر خان صاحب کو بقول ان کے بیٹھنا پڑا اور ان کی بات سننی پڑی. مدعا ان کا سارا یعنی یہ صورتحال ہے کہ ایک شخص آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ زبردستی اس کے بعد بات کرنے کے لیے اس کے پاس ملاقاتی بھیجتے ہیں، وہ اسے واپس بھجواتا ہے، آپ اس کمرے کی باہر سے کنڈی لگا دیتے ہیں کہ نہیں جناب آپ زبردستی بیٹھیں ان کے ساتھ اور ان کی بات سنیں. یہ صورتحال ہے. اور وہ تمام بڑے اینکر ویلے کارنگار اور ملازم صحافی جو یہ چورن بیچتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری جانب سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا، یہ بار بار بات کر رہے ہیں. دیکھیے سنیے اور سمجھیے کہ کیا کیا کوششیں ہوتی ہیں. جی یہی تھا جو ان کو ساری چیزیں دے کے بھیجا گیا تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو منوا لیں جو چیزیں وہ منوانا چاہتے ہیں. میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا ہوں، ساری دنیا کو پتا وہ کیا منوانا چاہتے تھے. تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے سے زیادہ ان کی یہ 90 منٹ سے زیادہ ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات کے بعد خان صاحب نے ان کی باتیں سننے کے بعد ان کو کہا کہ جب آپ جا سکتے ہیں، مجھے اس پہ مزید اب کوئی بات کرنی نہیں ہے، آپ نے سارا اپنا مدعا بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. اور تو انہوں نے جاتے ہوئے خان صاحب کو کہا کہ جی آپ ان پہ سوچیں اور میں دوبارہ آؤں گا. تو عمران خان صاحب نے شاید ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کی ساری بات سن لی ہے. اینی ویز تو وہ ملاقات ان کی ختم ہو گئی. انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی بتایا کہ جی یہ بات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے. لیکن اس بات
اس ملاقات کا بقول ان کے، اور یہ ان کی پہلی ملاقات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا واپس جا کے، پھر اسٹیبلشمنٹ کو بتایا کہ جناب میں نے عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات رکھی ہے، انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا ہے۔ سنیے، یعنی عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کتنی بے تاب ہے، غور سے سنیے جی۔ اس کا صرف میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ جب ملنے گئے تھے تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے کسی لیڈر کو، ہمارے کسی آفس ہولڈر کو، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اس ملاقات کا پتہ تھا، ان کے علاوہ کسی پارٹی رہنما کو اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ دیکھیے ذرا اب یہ کیا انکشاف جو ہو رہا ہماری ہے۔ فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے، ان میں سے کسی کو انفارم کیا تھا آپ کے پاس ان کا کوئی مینڈیٹ تھا، یا انہوں نے اس چیز پہ آمادگی کا اظہار کیا ہو کہ ظاہر ہے ہماری تو ملاقاتیں ہو نہیں رہی ہیں، تو جی آپ اگر جا رہے ہیں تو ضرور جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی کسی کو نہیں پتا تھا، سوائے ایک 2 بندے یا 1 بندہ امریکہ میں، اور ایک ہمارے حکومتی عہدیدار تھے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے، ان کو صرف پتا تھا۔ تحریک انصاف کے حکومتی عہدیدار کون ہیں؟ تحریک انصاف حکومت میں، پاکستان تحریک انصاف حکومت میں خیبر پختونخوا کے اندر ہے، اور وہیں پر حکومتی عہدیدار ہیں علی امین گنڈا پور صاحب جی۔ میں نام اب اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ نام نہیں لے رہے، لیکن ہم بتا دیتے ہیں تھوڑا پارٹی کا ڈسپلن بھی ہے، جی جی۔ لیکن اگر تنویر صاحب اگر آپ کے پروگرام میں آنا چاہیں یا ویسے کسی جگہ پہ بھی اس کی تردید کرنا چاہیں تو پھر میں ریکارڈ کے یہ ساتھ تنویر صاحب ہیں بات کو جی ثابت کر سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی تھی۔ جی۔ تو میں نے جن بندوں کے انہوں نے نام لیے، تو میں نے کہا جی وہ انہوں نے آپ کو یہ کانفیڈنس کیسے دیا؟ تو زیادہ جو ان کو کانفیڈنس ملا تھا پاکستان تحریک انصاف کی ایما پر یا ان کے بہاف پر بات کرنے کے لیے، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک ہمارے تحریک انصاف کے ہی ایک سپورٹر، کارکن کہہ لیں، ورکر کہہ لیں، لیڈر کہہ لیں۔ میں نے کہا نا کہ اوورسیز پاکستانی اس حوالے سے کوشش کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ ان کو اپروچ کرتی رہی۔ ابھی بھی ایک اوورسیز پاکستانیوں کا وفد آیا ہوا تھا جس سے عمران خان صاحب نے ملاقات نہیں کی، اور یہ جو فورم ہوا تھا نا اوورسیز پاکستانیوں کا، جو اس چنتخب حکومت نے کروایا تھا، جس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی شرکت کی، وہ آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے، اس کے پیچھے بھی یہ ساری چیزیں تھیں۔ غور سے سنیے۔ وہ تھے جنہوں نے ان کو کہا کہ جی بالکل بالکل آپ ضرور کریں، اور میں پارٹی کے باقی لوگوں سے بات کر لوں گا، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اینی ویز اس کے بعد بیچ میں ان کی بقول ان کی 2 ملاقاتیں، یعنی یہ پہلی ملاقات جو ہوئی تھی، اور اس کے بعد 18 نومبر 2024 کو جو ان کی آخری ملاقات ہے، اس کے درمیان میں شاید ان کی 2 ملاقاتیں اور بھی ہوئی تھیں۔ جی، اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب 24 اور 26 نومبر 24 کی ڈیٹ دی تھی عمران خان صاحب نے، پھر جو ہے وہ 26 کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے تھے، پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، سیدھی فائرنگ، سیدھی گولیاں چلیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مزدور صحافی اپنے اسی پلیٹ فارم پر آپ کو یہ کہتا رہا کہ عمران خان صاحب سے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کئی یار دوست ہمارا مذاق بھی اڑاتے رہے کمنٹ باکس کے اندر کہ رائے صاحب دنیا کچھ اور بات کرتی ہے، آپ کچھ اور بات کرتے ہیں، یہ خبریں آپ کے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ الحمدللہ آج یہ تمام تر چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اور اوورسیز پاکستانی خود اس کو مان رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں ہوئی۔ سنیے آگے جی۔ اگین ڈیٹس میں بعد میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں۔ جو مین جو ملاقات تھی ان کی، جو بڑی جسے کہتے ہیں، وہ تھی 18 نومبر 2024 کے بقول ان کے، اور وہ ملاقات اس لیے ہوئی کیونکہ خان صاحب نے 24 نومبر کی فائنل کال دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو 2024 میں، اور اس ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس احتجاجی کال سے ان کو منع کیا جائے، یہ ریکویسٹ کی جائے کہ جی آپ یہ کال واپس لیں۔ ان کے بقول تنویر صاحب کے کوئی 35 کے قریب 35 مطالبات جو کہ ان کو دے کے بھیجا گیا تھا عمران خان صاحب کے پاس کہ جن پہ اگر عمل درآمد ہو جائے تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بے گناہ بے بنیاد کیسز کے اندر جو قید کاٹ رہے ہیں بے گناہ، اس سے ان کو یہ حالت ہے رہائی عدالتوں کی۔ ڈسکشن کے بعد ان 35 ڈیمانڈز کو کٹ ٹو سائز کیا گیا، اور ان کو 5 جو میجر ڈیمانڈز جی، پھر یہ جو 5 ان کی ڈیمانڈ تھی نا، ان کو مزید سمرائز کر کے 3 کیا گیا۔ ان 3 کے اندر کیا تھا کہ آپ 9 مئی کے معاملے کے اوپر معافی مانگیں،
اس کے بعد آپ 8 فروری 2024 کا جو اپنا مینڈیٹ ہے نا وہ واپس مانگنا آپ چھوڑ دیں، آپ اس سیٹ اپ کو چلنے دیں 3 سال کے لیے اور آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ اور تیسرا کیا، آپ 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کر لیں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ تنقید نہ کریں۔ عمران خان صاحب نے یہ تمام تر مطالبات ماننے سے انکار کر دیا، اور اب 5 جون کو عمران خان صاحب کی رہائی کیوں نہیں ہو سکی؟ آخری ایک مطالبہ انہوں نے سامنے رکھ دیا تھا، وہ مطالبہ تھا کہ آپ صرف اور صرف 9 مئی پر معافی مانگیں۔ عمران خان صاحب نے اس پر بھی انکار کر دیا کہ وہ معافی مانگیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی، اور اب اس ماحول کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ دعویٰ اور انکشاف کرایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی ضمانت پر رہائی کو سپورٹ کریں گے، ایک ایسے وقت میں کہ جب اطلاعات ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین رکن امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، PTI نے وہاں پر احتجاج پلان کر رکھا ہے، اور اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، ان کے مخصوص مقاصد ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔